अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार नहीं मुक्ताई और आप हमारे प्रोग्राम का एक और एपिसोड देख रहे हैं। आज मैं इस वक्त सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ आज मेहमान होंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक अदर, और इनकी बड़ी चूँकि गहरी निगाह है, सीनियर पॉलिटिशियन है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है आज़ाद कश्मीर में, 10 अजला के अंदर स्ट्राइक है। इस वक्त भी प्रेस क्लब के नीचे भी एक प्रोटेस्ट जारी है, जहाँ पे लोग बिल्लात बिजली के जमा कर रहे हैं। आज बाग में एक डेवलपमेंट भी हुई है, जहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया एक्शन कमेटीज़ के। इस सारी सूरत हाल पे, और चूँकि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी से भी मिले हैं, कुछ स्पेशल बातें मज़ीद भी कोशिश करेंगे जानने की। सबसे पहले तो मैं फारूक साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं और एक्शन कमेटीज़ को लेके, तो पहले मरहले पे हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस की। इस सारे मरहले को लेके जो इस वक्त प्रोटेस्ट जारी है, उसमें आप सियासत को कहाँ देख रहे हैं सर? सियासी जमातें और पॉलिटिशियंस कहाँ खड़े हैं? शुक्र है जी आपका। जैसे इसको जो आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम जिस तरह पर चल रहा है ना, इसमें सियासी जमातों की अफादियत मुझे नज़र ही नहीं आ रही, और ये हुकूमत अब MLAs के हाथ में है। मुझे याद है कि मैं उधर बैठा था उनके पास, वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास, 2 महीने पहले की बात है। तो आटे पर जो है एक बात चली, तो उन्होंने कहा, वज़ीर ने कहा जी कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मैं झंडा लगाकर फिर रावलाकोट पुंछ में दाखिल नहीं हो सकता। ये किसने कहा सर? एक वजीर ने कहा, आज भी है। अब मसला ये है कि जब आप सारी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाएंगे, तो फिर ये जो है, जो उनको लोगों ने मंतखब किया था कि वो उनके मसाइल के हवाले से उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मुझे क्या मतलब, कोई जन्नत का टिकट देना था मैंने किसी को कि मुझे कोई वोट डालेगा? मैंने अवाम के मसाइल के पर तवज्जो दिलानी हुकूमत की, उनके मसाइल को कम करना है, उसके तामीर तरक्की करनी, और बाकी जो हमारा है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो बुनियादी मकसद है वो कश्मीर के हवाले से। अब इसको जो है, ये मुझे हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही, ना मुझे अरकान असम्बली नज़र आते हैं। अक्सरियत उनकी वजीर बन चुकी है, उनके पास कोई महकमा नहीं है, उनकी अपनी हिफाजत कोई नहीं रही है। अब मैं आज मिला था चीफ सेक्रेटरी से भी, मैं इसीलिए मुझे बड़ी परेशानी है। देखिए, बिल तो हमने देने हैं, टैक्स नहीं सर, इस पे मैं आपसे अलग से सवाल करूंगा कि टैक्स और बिल वाला। चीफ सेक्रेटरी से जो आपकी मीटिंग हुई सर, उसमें जो मेरे जराए कह रहे हैं, आप उससे उनसे मिले हैं चीफ सेक्रेटरी साहब से, 13वीं आईनी तरमीम जो आपका कारनामा गर्दाना जाता है, आपका गवर्नमेंट का और आपका स्पेशली, उसको लेके क्या सर बात हुई? ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये सारी सूरत हाल, उस पर आपकी और चीफ सेक्रेटरी की क्या बात हुई? देखिए, मैंने उनसे ये कहा कि चूंकि अमलन इसको जो है ना, ये सारा निज़ाम मफलूज है मेरे नुक्ता नज़र में। हो सकता है किसी के नुक्ता नज़र में ना हो, लेकिन मेरे नुक्ता में ये एक मफलूज हुकूमत है, इस वक्त निज़ाम मफलूज है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि मुझे इस बात का खदशा लगता है कि जो इख्तियार हमने लिया था ये हमसे छिन जाएगा। अगर हम अपने रेवेन्यूज़ को उसको नहीं उसको हासिल कर रहे, मसलन हमें लेना था 2 अरब रुपया, अभी तक हमने लिया 3 करोड़, तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम? कौन देगा हमें? इस तरह तो कोई नहीं देने अपने देगा ना, ये मतलब है, ये तो कोई नहीं करने देगा आपको। इस हवाले से मुझे परेशानी हो जाती है किसी वक्त कि जो बड़ी मेहनत के साथ 42 साल के बाद हमने जो इख्तियार वापस लिया था एक साम्राज्य इदारे से, जिसको जम्मू कश्मीर काउंसिल कहते हैं, ये फिर उसके हाथ चढ़ जाएगा। ये अगर ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और जो इस वक्त जो तमाम जो 20 के 30 जो हैं वो वज़रा बेमहकमा हैं, अगर इन्होंने इस बारे में कोई गौर व फिक्र न किया या कुछ और न किया, तो ये जो कुछ आपके पास है ये भी आपसे चला जाएगा। और फिर ये मैं ये समझता हूँ, मैं अपने कहता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर के सियासी निज़ाम को कोई धचका लगा, इसका मेरे समेत हम सब जिम्मेदार होंगे कि हमारी वजह से जो है, नाअहली की वजह से या बेअमली की वजह से या किसी कमज़ोरी की वजह से जो है, वो कुछ अखलाकी तो नहीं है, कोई अल्लाह ना करे तो किसी में ऐसी खराबी है, मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन अपनी जो ख्वाहिश इक़्तिदार है ना,
اس کو مطلب وجہ سے جو ہے سر ایک اور سوال جو میں نے پہلے بھی آپ سے کیا, اس وقت سر 27 کے قریب گزرا اور ان کے 54 کے قریب پی ایس اور وہ جو ہوتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ وغیرہ وہ بھرتی کر کے نظام تو چل رہا ہے. سر آپ کی اپنی پارٹی بھی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اعتراض بھی کوئی نہیں اٹھا رہا, عوام کے پاس بھی کوئی نہیں جا رہا, جیسے آپ بھی جن خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. تو ایسی ساری صورتحال میں آپ دیکھ کیا رہے ہیں, یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں باہر, ان کو کیا گورنمنٹ ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, اور پولیٹیشین کا جو کردار رہ گیا ہے وہ کس حد تک رہ گیا ہے, کوئی اخلاقی جواز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو نیک نیتی سے کیا تھا کہ یہ اس کو 30% یا 40% کریں. مجھے وزیر اعظم نے کہا جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں, وزیر تو میں نے تعداد میں نے مقرر کری, میں ہو سکتا 16 سے بھی کم کروں. نے کہا بڑی اچھی بات ہے آپ کی. اب بات یہ شادی ہوتی ہے نا, نکاح ہوتا ہے اسی لیے کہ گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے, لیکن کسی کو گھر نہیں بستے. اب یہ ہے کہ یہ اگر شادی کے 3 مہینے کے بعد ہی اگر دلہن خلا مانگنے لگ جائے تو پھر وہ نظام چلتا نہیں ہے. تو میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیک نیتی سے کیا تھا, کوئی بدنیتی سے شامل نہیں تھی. اب مجھے ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اچھا بن گئے ہیں تو ان کو جلد از جلد پورٹ فولیوز مل جائیں گے, یہ کام کاج کریں گے. اب وزیر اعظم صاحب فرماتے کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. جب ایم ایل ایز کی حکومت ہے پھر سیاسی جماعتیں نہیں رہتی جی. پھر وہ ایم ایل اے مثلا دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ آج میں گیا مجھے پتہ چلا کہ جی ایم ایل اے بتائے گا محکمہ تعمیرات عامہ کو کہ جی کس ٹھیکیدار کو پیسے دینے. اب یہ سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. میں نے سیکرٹری کو بتایا, میں نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے, جہاں جس ٹھیکیدار نے کام کیا ان کو پیسے دیں آپ. میری پسند ناپسند یہ کوئی لوکل گورنمنٹ تو نہیں ہے, یہ پی ایم آئی ڈی سی ہے کہ جی آپ نے اپنی مرضی سے یہ پیسے رکھے ہیں آپ نے. یہ غلط بات ہے. یہ اس طرح تو سر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ ان پروٹیسٹر سے کیسے مینج کرتے سر؟ اتنی بڑی تعداد میں 10 اضلاع میں لوگ باہر بیٹھے ہیں, تو ان کو کیسے مینج کرنا چاہیے جو گورنمنٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں بنیادی بات تو ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب آپ تشریف گئے, ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ جائیں ملے لوگوں سے, پوچھیں لوگوں سے ان کے مسائل کے بارے میں, انہیں یقین بھی دلائیں. پرائم منسٹر نے کوشش کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں کہوں کہ نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ جو انداز ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ شاید مناسب میرے اپنے نظر میں کہ وہ مناسب نہ تھا, جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال اس کو تمہارے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں سے ڈائلاگ کیا جاتا ہے, آپ سے تلخ بات بھی کوئی کرے گا, سخت بات بھی کوئی کرے گا, لیکن جو منصب ہوتا ہے, منصب کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو تدبر اور حوصلے کے ساتھ ان ساری باتوں کو سننا اور برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک اور چیز جو لوگوں میں بڑی گردش کر رہی ہے اور افواہ ہے, اس کو ذرا آپ کی نظر سے دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کے جو الیکشن ہو رہے ہیں, پاکستان میں تو الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے, تو کیا آزاد کشمیر کے لیے یہ جو رومر چل رہا ہے, چونکہ یہاں پہ ابھی تک پورٹ فولیوز اناؤنس نہیں ہوئے ہیں, حکومت بھی انارکی کا شکار ہے, تو کیا پاکستان کے ساتھ ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی اس طرح کی جو افواہ, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن تبھی پہلے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑ دے جی, اور کوئی صورت نہیں ہے. تو وہ کیوں توڑے گا اسمبلی؟ میرا نہیں خیال کو توڑے گا. دوسری بات ہے, انتہائی غلط بات ہوگی کہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہمارے الیکشن. کل اگر پاکستان میں کوئی مرکزی حکومت جو ہے میں بیٹھا ہے اسلام آباد میں, کوئی اسمبلی توڑ دے تو کیا پھر ادھر بھی توڑ دی جائے گی جی؟ اب اس دن یہ ہوگا کہ دیکھیں ایک ہی دن میں آپ نے کو بھی صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہے, اچھا اسی دن پھر آپ نے ایم ایل اے کا ووٹ بھی ڈالنا ہے, پھر اگر ساتھ ہو تو ایم ایل اے کے اتنے ہلکے تو نہیں ہیں, مطلب وہ دور دور پولیس, ایک آدمی جو مہاجر ہے وہ 3 ووٹ کہاں سے ڈالے گا؟ پھر 40,000 کے قریب آپ کو سیکورٹی فورسز چاہیے, وہ کون دے گا آپ کو؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک الگ خطہ ہے, اس کی اپنی شناخت ہے, اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ منسلک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات. سر میرا سیکنڈ لاسٹ سوال ہوگا آپ سے, یہ بتائیے گا سر, آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تقسیم کی کوئی کوشش کی گئی, تقسیم کشمیر کی, تو آپ اس پہ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. کیا اس طرح کا کوئی خدشہ ہے اس وقت, کوئی چیز چل رہی ہے ہمارے سٹیٹس کو لے کے, یہ جو چیک بکس کا معاملہ بھی چل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں, تو اس پہ آپ کی نظر ہے اور اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایسا جو جنرل باجوہ صاحب نے کیا اور جس کے نتیجے میں جو 5 اگست کو ہندوستان میں جو واقعہ کیا, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ٹیسٹ اپروول شامل تھی اس کے اندر, یہ ہو نہیں سکتا تھا اس کے بغیر. تو یہ پہلا قدم تھا اس حوالے سے, لیکن یہ کوئی مس فائر ہو گیا, وہ نئی بات بن سکی. لیکن وہ کوشش جاری رکھیں گے کہ اس کو جو ہے نا, اس مسئلے کو جو ہے نا وہ پیچھے کر دیا جائے, لوگ بھول جائیں اس کو. بھول نہیں سکتے, لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس طرف یا اس طرف کو کوئی بھول نہیں سکتا اس کو. لیکن یہ کوشش پاکستان میں ہے ایسے شیڈول انٹلیکچوئلس جو کہتے ہیں چھوڑیے جی اسی لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر بنا لیں. اچھا اگر انٹرنیشنل بارڈر بنانا بھی ہے, یہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا, آپ نے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ. جو بھی فیصلہ ہوگا کشمیری, وہ کشمیری پرنسپل پارٹی کشمیری ہے,
ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس کو سارے کو پاکستان بنانا ہے, ہندوستان بنانا ہے, خود مختار بنانا ہے, اس کی تقسیم کرنی ہے. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے, یہ کشمیر نے فیصلہ کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں چلتی رہی ہیں. یہ ابھی جو چیک بکس کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کوئی شرارت ہے بہت بڑی, اور یہ پاکستان سے بدزن کرنے کی جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے, جو آج کل جو چل رہا ہے, جو جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے تو اس سے تشویش ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہندوستان کو آپ برا بلا کہیں نہ, اور صرف پاکستان کو آپ نے تختہ مشق بنایا, یہ ممکن نہیں ہے. سر میرا آخری سوال ہے, آپ کا کنکلوڈنگ مارک بھی مجھے چاہیے ہوگا, کمنٹ چاہیے ہوگا. ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو ہمارے پاس آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق باغ میں جو ایکشن کمیٹی ہے اس پہ ابھی اس کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں, یعنی کہ ایک کریک ڈاؤن کا آغاز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں, اس سچویشن میں جو صورتحال بنے گی اس پہ, اور جو مجموعی صورتحال ہے سر اس پہ اگر آپ کنکلوڈنگ. دیکھیے بات یہ ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس کے منتخب اراکین اسمبلی ہوتے ہیں. یہاں اسمبلی بھی ہے, ضلع کونسل ہے, بلدیاتی نظام کو وزیر اعظم صاحب نے قبول ہی نہیں کیا دل سے. ٹھیک ہے, اس سے ان کو تائید مل سکے کسی معاملے میں, وہ ممکن نہیں ہے. اسمبلی جو ہے, جو آپ کے سامنے ہے, میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا, وزراء کی کوئی ہے ہی نہیں ہے, سلسلہ کوئی نہیں ہے. وہ فرض کیجئے کہ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے اس معاملے میں. تو جو دیکھیے یہ اپنا مثلا میں آپ سے بتاؤں کہ میرپور میں ایک دفعہ ہوا تھا, جب ایاز خان صاحب وزیر اعظم میرپور, پھر کرفیو لگانا پڑا تھا, بہت بڑی ہنگامہ آئی ہوئی تھی اس کو اپنے اس پہ جو ہے. یہ کون سے سن میں سر؟ ایم ڈی اے میں, یہ میرا خیال سے 80 کی بات ہے, شاید 81 کی. تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت حکومت کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں. جنہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ بولتے ہی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے ہر جگہ ڈپٹی کمشنر سر اپوزیشن ہے ہی نہیں, وہ بی ٹیم ہے حکومت کی, وہ کیا بولیں گے. مطلب اس میں جو دیکھیں نا, انوار صاحب کے پاس فورس اسٹرینتھ کیا ہے, اس کے پاس ایم ایل اے اسٹرینتھ نہیں ہوتا, صرف پارٹی ہوتی, پولیٹیکل پارٹی اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کی. سر وہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا پروگرام کا, تو سر یہ جو آپریشن والی بات تھی کہ وہ شروع ہو گیا, اس پہ سر مناسب نہیں ہے, ابھی نہیں ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ اس حد تک نہ لے جائیں کہ پھر کل آپ کو جو ہے نا ان سے پھر اس طرح بات کرنی پڑ جائے, اس سے حکومت کی اتھارٹی متاثر ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا اقدام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. دیکھیے پیسے دینے ہیں اپنے, کوئی ملک ٹیکسیشن باہر نہیں چل سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. کیا سعودی عرب میں تیل فری دیتے ہیں, یہ گیس فری دیتے ہیں؟ وہ نہیں دیتے. تو یہ دینا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے ریٹس کیا, آزاد کشمیر میں پاکستان سے کم قیمت پر جو ہے آپ بجلی بیچ سکتے ہیں اور آپ ریونیو بھی اس پر کما سکتے ہیں. تھینک یو سر. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. سابق وزیر اعظم فاروق حیدر ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کوشش کیا کہ مختصر وقت میں آپ کو سارے حالات سے تھوڑا تھوڑا کر کے تو آشنا کر سکیں. ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ مزید کے لیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.